Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Yes student, today we discuss about the topic of class 6. Look at the board. डेट है आज 14 जनवरी 2021. मजमून है इस्लामियात. जमात आपकी 6. लेक्चर नंबर इस्लामियात का जो है वो है 3rd. ठीक है. बाब नंबर 2 यानी बाब नंबर 2 कौन सा है आपका? ईमानियात व इबादत. ठीक है. ईमानियात व इबादत का जो यूनिट है आपका, इस बाब में से जो आपका यूनिट होगा वो है हज की अहमियत. ठीक है. हज की अहमियत के बारे में हम आज पढ़ेंगे. उसके अहम पॉइंट्स कौन से होते हैं, अहम नकात कौन से हैं? अहम नकात उसके देखिए आप. फर्स्ट पर है हज का मफहूम, आज़मीन हज, मनासिक हज, हज की फर्जियत, हज के रूहानी और दुनियावी फवाइद. आज जो हम पूरे चैप्टर में हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो ये होंगे जो आपको मैंने अभी बताए हैं. हज का मफहूम, आज़मीन हज, मनासिक हज, हज की फर्जियत, रूहानी और दुनियावी फवाइद. ओके. नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 24. आज हमने हज की अहमियत, उसकी फर्जियत के हवाले से पढ़ना है. जैसे कि आपको पता है कि हज अरकान इस्लाम में से जो रुकन है वो 5वां रुकन है ये, और ये आखिरी रुकन है और इसे तमाम इबादत का क्या कहा जाता है? मजमुआ कहा जाता है. ओके. अगर हम इंसानी इबादत को देखें तो इसमें कुछ इबादत ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक हमारे जिस्म से होता है, और कुछ इबादत ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक हमारे माल से होता है. हज एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म से भी होता है और हमारे माल से भी होता है. जिस्मानी इबादत कौन सी कहलाती हैं? बदनी इबादत. और वो इबादत जिनका ताल्लुक हमारे माल से होता है वो कौन सी इबादत कहलाती हैं? वो कहलाती हैं माली इबादत. तो हज एक ऐसी इबादत है जिसमें हमारा जिस्म भी इस्तेमाल होता है, यानी जिस्म सफ़र की जो है वो मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, घर से दूर रहना पड़ता है. और जब हम मनासिक हज अदा करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो जिस्म है वो मुश्किल जो तरह की मुश्किलात है वो बर्दाश्त करता है. ठीक है. उसके अलावा हमारा माल भी खर्च होता है. ओके. तो आज हम पढ़ेंगे हज के मफहूम के बारे में कि हज का मफहूम है क्या. हज का मफहूम जैसे कि आपको पता है हज एक अरकान इस्लाम का 5वां रुकन है. तो हज अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है इरादा करना. ठीक है. हज का मफहूम क्या होगा? हज का मफहूम है इरादा करना. अब ये इरादा बेटा कोई आम किस्म का इरादा नहीं होता, ये एक ख़ास किस्म का इरादा है. इसका मतलब होता है घर से निकलना. कब निकलना है? जुल्हज्जा के दिनों में. ठीक है. सफ़र का इरादा करना उसे बोलते हैं हज. ठीक है. यानी मखसूस मकामात की ज़ियारत का इरादा करना उसे कहते हैं हज. ठीक है. इरादा से मुराद सफ़र करने का इरादा है. जो हज करने की गर्ज से दुनिया भर के मुसलमान इख्तियार करते हैं ये मुसलमान आज़मीन हज कहलाते हैं. आज़मीन हज किसे कहते हैं? हज के लिए आने वाले. ठीक है. हज के लिए आने वाले लोगों को क्या कहते हैं? आज़मीन हज. ठीक है. ये सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ में और दूसरे मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी देते हैं और फ़रीज़ा हज अदा करते हैं. हज इस्लामी साल के आखिरी महीना जुल्हज में अदा किया जाता है. ये एक जामे इबादत है जो तमाम इबादत का मजमुआ है, यानी इसमें तमाम इबादत आ जाती हैं आपकी. ठीक है. ये इबादत मनासिक हज कहलाते हैं. मनासिक हज कौन कौन से होते हैं? जब हम क्या कहते हैं हज के लिए जाते हैं, हज के लिए जो भी शख्स जाता है सबसे पहले क्या करता है? एहराम बांधता है. उसके बाद वहाँ पहुँचते ही क्या करता है? तवाफ़ करता है. और उसके अलावा क्या कहते हैं वहाँ पर सफ़ा मरवा के दरमियान क्या करता है? सही करता है. मैदान अरफात में क्या कहते हैं? खुतबा सुनते हैं. उसके अलावा बहुत सी वो तमाम इबादत जो कि हज के दौरान वो सर अंजाम देता है वो इबादत क्या कहलाती हैं? मनासिक हज. ठीक है. क्या कहलाती हैं? मनासिक हज. ये 8 ज़िलहज की सुबह से शुरू होती हैं और मुसलसल 5 दिन तक जारी रहती हैं और 12 ज़िलहज की शाम को मुकम्मल हो जाती हैं. इस तरह हज का मुबारक फरीज़ा जो है वो अदा होता है. जब मुसलमान मनासिक हज के तमाम जो फरीज़े हैं, तमाम फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे लेते हैं, तो इस तरह जो है वो हज का जो फरीज़ा है वो सर अंजाम हो जाता है. ठीक है. मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह शरीफ वाक़या है. ये अल्लाह ताला का घर है जिसे अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से है जो तामीर किया. ठीक है. उन्होंने क्या किया? अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फरमाए और उनकी औलाद में से जो फरमा बरदार जो है वो उम्मत पैदा करे और उनके शहर को अमन व सम्राट का जो है वो गहवारा बनाए. और अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया. ठीक है.
بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادات کا مرکز ہے. یعنی تمام دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں, دنیا کے وہ کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہتے ہو, لیکن جب انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ ایک مرکز میں جمع ہوتے ہیں سب. حج کی اہمیت و فرضیت. اب حج کی اہمیت و فرضیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حج کی جب فرضیت 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا تھا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے ساتھ امیر حج بنا کر جو ہے وہ روانہ کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں خود حج کا جو فریضہ تھا وہ سر انجام دیا تھا, اور ان کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہر مرحلہ میں ایک رکن کو ایسے تعلیم دی کہ انہیں اچھے سے معلوم ہو جائیں کہ مناسک حج کو کس طرح سے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے مکمل طریقے سے کس طرح سر انجام دینا ہے, یعنی وہ عبادت کرنی کیسے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار یہ تاکید کی کہ اگر کسی نے مناسک حج کے حوالے سے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ لے, ایسا نہ ہو کہ اگلے سال میں تم لوگوں میں موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلہ پر صحابہ کرام کو ایک ایک چیز کے حوالے سے مناسک حج کی ادائیگی کے حوالے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتایا. حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے. اجتماع ہوتا ہے مطلب جہاں پر سب اکٹھے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اکٹھے ہو کر کیا کرتے ہیں جماعت کی شکل میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. یہ ایک عالمگیر یعنی جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں. عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے مراد ہے دنیا, جہاں پر پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور جامع عبادت ہے یعنی تمام عبادات کا مجموعہ ہے, جس میں دیکھیں اب جب 5 دن تک مسلسل جو ہے وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں نماز بھی آ جاتی ہے, روزہ جس میں ہماری جسمانی مشقت ہوتی ہے, حج بھی ایک جسمانی مشقت ہے میں بھی یہ عبادت آ جاتی ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہم مختلف جو عبادات ہوتی ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں. اس میں جسمانی مشقت بھی آ رہی ہے, اور اس میں مالی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں حج کی ادائیگی کا جب فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا مال بھی جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں قربانی دے رہے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حج ایک ایسا کیا کہتے ہیں ارکان اسلام کا رکن ہے کہ جس میں تمام عبادات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس ایک تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں. ایک جیسا لباس یعنی احرام کی جو 2 چادریں ہوتی ہیں وہ سب کا جو ہوتا ہے وہ لباس جو ہے یعنی احرام جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. حج کی ادائیگی ہر عاقل سے مراد ہے عقل مند. ٹھیک ہے, پاگل پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا. عاقل جو عقل مند ہو, بالغ یعنی وہ عمر کے اس حصے پر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. بالغ سے مراد ہے یعنی وہ عمر کے اس حصے پر ہو کہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرے اور عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے. ٹھیک ہے, صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. صاحب استطاعت سے مراد ہے یعنی وہ شخص اس کے وسائل اتنے ہوں کہ وہ کیا کرے کہ وہ سفر کا جو اپنا خرچہ ہے وہ بھی برداشت کر سکے, اور اسے یہ تحفظ بھی حاصل ہو کہ وہ وہاں پر رک رہا ہے تو اپنا وہ جو بھی اس کا خرچہ ہے وہ سارا جو ہے وہ اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ افورڈ کر سکے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو اس کے والدین ہوں گے, اس کے بیوی بچے ہوں گے, ان کو بھی وہ ان کی ضروریات جو ہے وہ بھی پوری ہو سکے, وہ تحفظ اپنے گھر والوں کو بھی تحفظ فراہم کر سکے. تو صاحب استطاعت سے مراد اس میں وہ شخص آ جاتا ہے جو کہ ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں, جو اپنا خرچہ بھی اچھے طریقے سے اٹھا رہا ہے حج کا, یعنی حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا وہ تمام جو وہاں پہ جو اس کے اخراجات ہیں انہیں پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو اس کی عدم موجودگی میں اس کے والدین ہیں, اس کے بیوی بچے ہیں, ان کا بھی جو ہے وہ ان کی ضروریات جو ہے ان کا وہ بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو صاحب استطاعت سے مراد مسلمان ہر مرد عورت پر فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے. اب ہم قرآن و احادیث کے حوالے سے دیکھیں گے کہ حج کی فرضیت کیا ہے, حج کی اہمیت کیا ہے. وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ترجمہ دیکھیں آپ. اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھیں اور اس کا حج کریں. مقدور یعنی قدرت رکھیں. ٹھیک ہے, دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے. حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے, لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے. یعنی جو یہ طاقت بھی رکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اتنے وسائل بھی ہیں کہ وہ حج ادا کر سکیں, لیکن وہ اس کے باوجود کیا کرتے ہیں, اگر حج ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے سخت عذاب بھی ہے. ٹھیک ہے, سخت وعید کا مطلب ہے سخت دھمکی. اوکے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی اگر مسلمان ہی کی تو یہ شان ہے کہ وہ اگر استطاعت رکھتا ہے، اگر اس کے پاس اتنے وسائل ہیں تو وہ حج کرے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس میں کوئی مطلب فرق نہیں ہوتا کہ یہودی اور عیسائی جس طرح سے بنا حج کیے مرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا کہ اگر مسلمان بھی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو وہ اس کے لیے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عیسائی اور یہودی جو ہے وہ بنا حج کے مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے اور زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یعنی حج ایک ایسا عمل ہے جب اسے سر انجام دیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس سے ہماری روح جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ گناہ جو انسان پوری زندگی اپنے کرتا رہا ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ وہی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق دے کہ وہ آئندہ کی اپنی زندگی میں ان تمام گناہوں سے جو ہے وہ بچا رہے، ٹھیک ہے۔ باہمی اتحاد یعنی آپس میں مل کر، باہمی اتحاد جو ہوتا ہے وہ ان کا آپس میں مل کر، یعنی کوئی اختلافات نہیں ہوتے، ایک ہو کر، اور نظم و ضبط یعنی ڈسپلن میں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ڈسپلن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں حج بھی جو ہے وہ بھی ڈسپلن ہو کر جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اب حج کے ہم بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد پڑھیں گے کہ حج کے روحانی فائدے کیا ہیں اور دنیاوی فائدے کون سے ہیں۔ مثلا حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ خاص وابستگی کی تربیت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ شخص حج کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، تو وہاں پر جو مختلف مقامات ہیں وہاں کی زیارت کرتا ہے تو ان مقامات سے اس کو بہت زیادہ اپنائیت ہو جاتی ہے، وہ ساری جگہ جو ہیں وہ اسے اپنی اپنی لگتی ہیں، اور جب وہ یہ مناسک حج کے تمام جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس قابل سمجھا کہ اسے اپنے گھر بلایا، تو وہ بھی دل سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ بھی دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے، جو وابستگی ہے، وہ گہری ہو جاتی ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادات کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے، نیز طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج ہی کی بدولت حاصل ہوتا ہے، یعنی جب وہ مختلف مقامات کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اسے ان مقامات کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن بھی ملتی ہے، یعنی حج ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اسے سیر و سیاحت کا بھی موقع ملتا ہے اور مختلف مقامات سے اس کو آگاہی ہوتی ہے۔ پیج نمبر 26 دیکھیں، حج ہر رنگ و نسل کے مسلمان کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، یعنی جب حج کے لیے مسلمان جو ہے وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کس کیا کہتے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر کاؤنٹ نہیں ہوتی، دیکھا جاتا ہے تو صرف یہ کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، یعنی حج ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے یعنی جہاں پر سب مسلمان جو ہیں وہ اکٹھا ہو کر اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں جب ایک جماعت کی شکل میں، اجتماع کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ سب انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتے ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو کہ اپنے آپ کو مطلب جو فرشتہ صفت ہوتا ہے، کسی سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد ہوئی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا عمل بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس حد تک پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ ساری دعائیں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اجتماع کی شکل میں جب سب لوگ جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور آمین بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی آمین پر باقی لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، اس لیے اجتماعی عبادت کے ذریعے لوگ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ واحد امت ہے جو کہ جب حج کا فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے تو وہ سب مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، یہ وہ واحد امت ہے، ٹھیک ہے۔ حج دینی، علمی اور عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے، یعنی جب مختلف ممالک سے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کن ممالک کے کیا کیا مسائل ہیں، وہ آپس میں ان کی تھوڑی سی جو ہے کنورسیشن ہوتی ہے،
بات چیت ہوتی ہے تو انہیں ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں جو ہے وہاں پہ پتہ چلتا ہے. اس طرح سے حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت کے ذریعے لایا جاتا ہے جن سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے. اس دوران جو ہوتا ہے وہ مختلف ممالک سے جو ہے وہ مختلف ساز و سامان جو ہے وہ وہاں پر اکٹھا کیا جاتا ہے جس کی بدولت کیا ہوتا ہے بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملتا ہے تجارت کرنے کے لیے یعنی بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے. دنیا بھر کے حاضمین حج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حج کے لیے جانے والے. ٹھیک ہے. ایک جیسے لباس میں ایک جیسی صدائیں بلند کرتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں تو حج ان کے اندر برابری مساوات کا خاص احساس پیدا کرتا ہے. یعنی اس دوران ان میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. انہیں ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کا خیال آتا ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, کوئی کسی سے افضل نہیں ہے, کوئی کسی سے پر برتری نہیں لے کر جا رہا, ہم سب برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حج کے اس عمل کے دوران برابری اور مساوات کا خاص جو احساس ہے وہ مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے. ہر اعلیٰ و ادنا اور ہر رنگ و نسل کا فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اس دوران. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی اپنے گھر بار چھوڑ کر حج کے واسطے مشقت بھرا سفر اختیار کرتے ہیں. اس طرح حج ان کو دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مالک حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے. یعنی اس دوران وہ آ کر جب وہ حج کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ کیا کہتے ہیں اپنے سارے جو کام ہوتا ہے وہ خود کر رہا ہوتا ہے اس دوران. ٹھیک ہے. تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت اس کے کسی کام کی نہیں ہے. جو اصل اس کا مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا. ٹھیک ہے. حاجی مینا کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرتے ہیں. مینا کا مقام یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی. یہ وہ مقام ہے جسے حاجی مینا کہتے ہیں. مینا کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے. یعنی اس دوران ان کے پاس جو مال ہوتا ہے اسے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. مینا میں مسلسل 3 دن تک رمی کے ذریعے یعنی رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. مینا میں کیا کرتے ہیں مسلسل 3 دن رمی کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں. رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا, جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر پتھر پھینکا جب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ مقام ہے اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. یعنی اس طرح 3 دن مسلسل جو ہے وہ پتھر پھینک کر شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن یعنی شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے. ٹھیک ہے. حج کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو شیطان سے یعنی کس طرح سے ہے وہ بچانا ہے. اوکے. تو آج ہم نے اس پورے لیسن میں کون سے پوائنٹ ڈسکس کیے آپ یہ دیکھیں ذرا بورڈ پہ, رپیٹ کر لیں آپ سے. حج کا مفہوم کیا ہے؟ حج کا مفہوم ہے ارادہ کرنا, ایک خاص قسم کا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. آزمین حج کسے کہتے ہیں؟ یعنی حج کے لیے جانے والے. ٹھیک ہے. مناسک حج کون سے ہوتے ہیں؟ مطلب وہ تمام عبادات جو کہ ہم دوران حج جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں انہیں بولتے ہیں مناسک حج. حج کی فرضیت میں نے آپ کو بتائی احادیث کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس کی فرضیت قرآن و پاک میں کیا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, اور حج کے روحانی اور دنیاوی فوائد کون سے ہیں وہ ہم نے آج پڑھے. ٹھیک ہے. ایکسرسائز کی طرف آ جائیں آپ. اس کی 6 کلاس پیج نمبر 27. مختصر جواب تحریر کریں. آپ نے ریڈنگ اچھے سے کی ہے تو اس کے کوشچن آنسرز آپ لوگ رائٹ کریں گے. حج کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں. کوشچن نمبر 1 ہے. کوشچن نمبر 2 حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تحریر کریں اور حج کے فوائد بیان کریں. حج کے فوائد وہی ہیں جو دنیاوی اور کیا کہتے ہیں اخروی میں نے آپ کو بتائے ہیں نا. یہاں پر پیج نمبر 25 پر حج کے روحانی اور دنیاوی فوائد, یہ وہی فوائد ہیں. آپ نے یہاں پر اس کو نوٹ بک پر جو ہے وہ اپنی نیٹ رائٹنگ میں مینشن کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ MCQs پر آ جائیں. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. حج کے کیا معنی ہے؟ حج کے معنی ہے قصد یا ارادہ, سچائی, عبادات. رائٹ آنسر ہے قصد یا ارادہ. ٹھیک ہے. حج ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ تیسرا, چوتھا, پانچواں. ٹھیک ہے. حج انسان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار, 2 بار, 3 بار. 1 بار فرض ہے حج, لیکن اگر کوئی اتنا مالدار ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے, وہ 1 سے زیادہ مرتبہ بھی ہے وہ حج ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کولم پر آ جائیں آپ. کولم الف کو کولم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو جائے. حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے. آپ نے نمبرنگ مینشن کرنی ہے وہاں پہ.
حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے. حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. لفظ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا. حج اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو. اوکے بیٹا 6 کلاس آج کی ڈائری دیکھیں آپ اپنی بورڈ پر. گھر کا کام آپ کا سبق حج کی عملی صفحات سوال جواب مکمل یاد کریں. عملی صفحات آپ نے بک پر سولو کرنے ہیں اور کوشچن آنسرز آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں اور اسے نوٹ بک پر مینشن بھی کرنا ہے, نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے. اوکے جی 6 کلاس آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر اختتام ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.